मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश था। मेरे घर में मेरी दो बहनें और माँ थी। जब हमारी शादी हुई, अगले ही दिन से मेरी बीवी ने शिकायतें करना शुरू कर दी। मेरी माँ और बहनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भी अपनी रवायतीपन पर उतर आई थी। मेरी बीवी भी रोज मुझे बताती, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, उसने ये कहा और उसने वो कहा। असल में मेरी माँ ने अपने बुढ़ापे में कुरान मजीद को नाजरा पढ़ना सीखा था। मेरी माँ का बचपन और सारी जवानी किसी मॉडर्न लड़की की तरह गुजरी थी। मेरे नाना नानी भी दीन से बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को दीनी तालीम नहीं दी थी। और अब मेरी माँ को अपने बुढ़ापे में अपनी आखिरत की फिक्र हो रही थी। और मेरी माँ मेरे लिए भी एक मॉडर्न लड़की ढूंढ लाई थी, जिसे सारा दिन बनना संवरना और टीवी पर ड्रामे देखने का शौक था। मेरी माँ के पास मोहल्ले के कुछ बच्चे आते थे, जिनको वो कुरान मजीद पढ़ाया करती थीं। एक दिन वो बच्चों को पढ़ा रही थीं, अगर आपने जिंदगी में एक भी नेकी की हो तो आपके लिए वो ढाल बन जाती है और आपको बड़े बड़े मसाइल से निकाल लेती है। मैं दिल में सोचने लगा कि मेरी माँ ने तो सारी जिंदगी कोई नेकी नहीं की। मैं अपनी माँ को समझदार समझता था, पर वो मेरी बीवी के साथ हमेशा बुरे तरीके से पेश आती थीं। उन्होंने उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं था। बहू को कभी कोई बेटी नहीं समझता। जब एक औरत को सारा दिन उसकी सास और नंदे जलील करें, उसे तंग करें, शाम को अपने शोहर से अपने दिल की बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? जाहिर है उसका मूड खराब ही होगा। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत थी, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन मैं जब भी कमरे में आता वो मुंह फुलाकर बैठी होती, उसकी जुबान पर शिकायतें होती और एक डेढ़ घंटा वो यही शिकायतें करती रहती। मैं सुनते सुनते ही सो जाया करता था। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली थी। क्या मैंने इसलिए शादी की थी? मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि क्या करूं। एक तरफ मेरी बीवी अकेली थी, दूसरी तरफ वो तीनों थीं। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचा और उसके लिए रिश्ता तलाश किया। जल्दी में मुझे जो रिश्ता मिला वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। मुझे इस बात का खुद भी पता था। मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि लड़का पहले भी शादीशुदा है, लेकिन एक महीने बाद उसकी बीवी ने खुला ले ली थी। मेरी माँ ने कहा, एक महीने बाद लड़की ने खुला क्यों ली? कहीं लड़के के अंदर कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, बस वो लड़की खुद ही नहीं रहना चाहती थी, मगर लड़का बहुत अच्छा है। खैर मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। घर का खर्चा मैं ही चलाता था। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। मेरी बहन भी इस रिश्ते के लिए मान गई, क्योंकि लड़का शक्लो सूरत से अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत से मसाइल चल रहे थे। मगर मैंने फिर भी अपनी बहन की शादी उस लड़के से कर दी। बहन की शादी के बाद मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे कहा, अब तो तुम खुश हो ना? मेरी बहन नफीसा तुम्हें तंग करती थी। उसने कहा कि नफीसा चली गई है तो क्या हुआ, रेहाना तो अभी भी यही है। वो तो बहुत कम उम्र है, उसका क्या कर सकते हैं? 3-4 साल तो उसकी शादी नहीं हो सकती। मेरी बीवी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? कम उम्र लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती है और वो बदले में कोई सामान भी नहीं मांगते। इसलिए उसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश करो, ताकि मेरी मुसीबतें कम हो जाएं। मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये सब मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए मुझे तंग करने के बहाने तलाश करते रहते हैं। देखो, मेरी स्किन भी बहुत खराब हो गई है। मुझे तो अपना ख्याल रखने का भी वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हारी माँ और बहन तो नेक बीबियां बनकर बैठ गई हैं और सारे घर के काम मुझे करने पड़ते हैं। अच्छा, तुम नाराज मत हो। तुम्हारे हिस्से का कोई काम होगा तो मैं कर दूंगा। मेरी बीवी ने अपना सर पकड़ लिया था। उसकी तकलीफ को मैं नहीं देख सकता था। मैं भी बड़ा परेशान था। मैंने कहा, जैसे एक बहन के लिए रिश्ता मिल गया है, दूसरी के लिए भी मिल जाएगा। ठीक तो कह रही थी मेरी बीवी, जवान लड़कियों के रिश्ते जल्दी मिल जाते हैं। और फिर उसने कौन सी कोई नौकरी करनी थी? टाइम से शादी करके अपने घर चली जाती तो अच्छा था। जब मैंने अम्मी से ये बात की तो अम्मी ने कहा, बेटा, पहले नफीसा की शादी की है, वो खुश नहीं है, उसके घर वाले बड़े अजीब से लोग हैं। मैंने अम्मी से कहा, हाँ तो अगर आप दूसरों की बेटियों को तंग करेंगी तो आपकी अपनी बेटियों के साथ भी तो यही होगा। मेरी माँ ने कहा, हमने तो तेरी बीवी को कुछ नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से खाती पीती है, मूड होता है तो काम कर देती है, वरना नहीं करती। मैंने कहा, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे पूरे दिन काम करते हुए। अब आप लोग झूठ नहीं बोलें। मेरी माँ ने कहा, तूने हमारी बात माननी ही नहीं है,
تجھ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ موضوع چھوڑ دیا اور کہا کہ میں چھوٹی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ نفیسہ اس لیے خوش نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن ریحانہ کی عمر ابھی کم ہے، اس لیے اس کا رشتہ آسانی سے مل گیا ہے۔ وہ لوگ کل آنا چاہتے ہیں۔ میں نے امی سے جھگڑ کر زبردستی اپنی دوسری بہن کی بھی شادی کروا دی۔ یہ لوگ اس قدر امیر تھے کہ انہوں نے جہیز بھی نہیں مانگا تھا۔ اس بات پر میں اور میری بیوی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے بعد یہ لوگ بھی میری بہن کو تنگ کرنے لگے تھے۔ امی مجھے بتاتی تو میں کہتا ہر لڑکی کے سسرال میں مسئلے ہوتے ہیں، یوں میری بیوی بھی جا کر اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوگی۔ میری بیوی کو دکھ نہ دیا کریں، تب آپ کی بیٹیاں بھی خوشی خوشی رہیں گی۔ میری ماں نے مجھے کہا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تجھے میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، لیکن تو بالکل اپنی بیوی کے پلو کے ساتھ بن گیا ہے۔ بیٹا ایسے نہیں ہوتا، ماں اور بہنوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو بہنوں کی شادی کروا تو دی ہے، اب اس سے زیادہ اور کون سا فرض ادا کروں؟ اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں، کیونکہ میں نے دونوں بہنوں کی شادی کروا دی۔ اب آپ نے میری بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گی تو وہ بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ مہربانی کیجیے گا اب گھر کا ماحول خراب نہ کیجیے گا۔ لیکن اگلے دن ہی میری بیوی کو جب میں نے دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے کہا امی نے مجھے کہا ہے کہ میری دونوں بیٹیاں گھر سے چلی گئی ہیں، اب تو نے سارے گھر کے کام کرنے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو ہے نا نوکرانی۔ کیا میں نوکرانی ہوں؟ کیا میری شکل نوکرانیوں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ تم کہاں سے نوکرانی لگتی ہو؟ تم تو کسی بڑے محل کی مالکن لگتی ہو۔ میں اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے لگا، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا اس گھر میں میرا گزارا ہوگا۔ اب تو آپ کی امی مجھ پر اور بھی زیادہ ظلم کریں گی اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہوگا، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں میری ماں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم فکر نہیں کرو، بس تم آرام کرنا، خود کو سجانا سنوارنا تاکہ میں تمہیں دیکھوں اور خوش ہو جاؤں، تاکہ میری پورے دن کی تھکن اتر جائے۔ دونوں بہنوں کی شادی کرنا، نوکرانیاں رکھنا، اپنی بیوی کے نخرے اٹھانا، ماں کی دوائیوں کا بل ادا کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میری ماں روز مجھ سے شکایت کرتی کہ جہاں تم نے بہنوں کے رشتے کروائے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تم نے رشتہ کروا دیا، تم جا کر بات کرو۔ اب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ کسی کے گھر جا کر کیا کہتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو پتا تھا کہ شادی کے بعد یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میری بیوی کا بھی ایک بھائی تھا، تو وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے میری بہن کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، تو پھر میں کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو اچھی بھلی تھی، مگر جب سے ساس بنی ہیں بالکل بدل گئی ہیں۔ میری بیوی نے کہا دیکھو، اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ برا نہ کیا ہوتا تو آج تمہاری بہنوں کے ساتھ برا نہ ہوتا۔ اللہ صرف ان کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ صرف ایک بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے میری بیوی کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ ایک دن مجھے میری بیوی نے کہا آپ نے مجھے منہ دکھائی میں کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا تم بعد میں اپنی پسند کا گفٹ لوگی، تو بتاؤ تم کیا لینا چاہتی ہو؟ مجھے آج تنخواہ ملی تھی، میں نے سوچا میری بیوی جو بھی مانگے میں اسے لے دوں گا، وہ مجھ سے جان بھی مانگتی تو میں اس کے لیے قربان ہو جاتا۔ میرے سارے دوست مجھ پر رشک کرتے تھے، سارا خاندان حیران تھا کہ اتنی پیاری لڑکی مجھے کیسے مل گئی۔ میری بیوی نے کہا آپ کی تنخواہ سے میرا گفٹ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیا اتنی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ چیز پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے بس اب وہ مجھے دے دینی ہے۔ میں نے کہا پھر تو میرا فائدہ ہو جائے گا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آپ یہ گھر میرے نام کر دیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، کیونکہ یہ گھر تو میری امی کے نام تھا۔ اس نے کہا کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، جب شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کے گھر میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایک گھر بنا کر دے دو۔ میں نے اپنی بیوی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا
اور کہا تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا، اب خوش؟ اس نے کہا کہ بہت خوش۔ اس نے میری بہت تعریف کی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے میری پسند کا کھانا بنایا، مجھ سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگی۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا میں کچھ دن تک کاغذات بنوا لوں گا، پھر امی سے کہوں گا کہ دستخط کر دیں۔ اگلے روز شام کو میں امی کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آج بڑے دنوں بعد تمہیں میری یاد آ گئی، کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو نا؟ میں ان کے پاؤں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا امی دیکھیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے نا؟ میری ماں نے کہا ہاں بیٹا، تیری بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، باقی سب کچھ تیرا ہی ہے۔ میں نے بڑے پیار سے کہا اور جو کچھ میرا ہے وہی سب کچھ میری بیوی کا ہے۔ امی یہ گھر تو بابا کا تھا لیکن انہوں نے آپ کے نام کر دیا۔ میری ماں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا پھر جو میرا حصہ ہے وہ میری بیوی کا ہی ہوا نا؟ میری ماں نے کہا ہاں تو بالکل ٹھیک ہے رہا ہے۔ پھر میں نے امی سے کہا آپ یہ گھر میری بیوی کے نام کر دیں، کیونکہ جو کچھ میرا ہے وہی میری بیوی کا ہے۔ میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی، آپ کیا سوچنے لگیں؟ آپ یہ گھر اپنی بہو کے نام کر دیں اور یہ سوچیں آپ نے یہ گھر میرے نام کر دیا ہے۔ میری ماں نے کہا دیکھ، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ تو نے پہلے ہی میری بیٹیوں کی شادی اپنی بیوی کے کہنے پر کر دی اور اب وہ بری طرح سے خوار ہو رہی ہیں۔ میں پہلے ان کو ان کا حصہ دوں گی تاکہ ان کی زندگی سے مسائل ختم ہوں۔ تمہاری بیوی کے کہنے پر تم نے میری سب سے چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کروا دی، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں 3-4 سال اس کی شادی نہ کرواتی، پر تم نے اس کو سسرال کی آگ میں جھونک دیا۔ یہ گھر میں کبھی بھی تمہارے نام نہیں کروں گی۔ تمہاری بیوی جب تک تمہاری زندگی میں ہے تب تک تو نہیں، یا پھر یوں کہہ لو کہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو رویہ تمہارا میرے ساتھ ہے اور تمہاری بیوی کا میرے ساتھ ہے، اس کے بعد یہ گھر تمہاری بیوی کے نام کروں گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میری ماں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ تجھے تیری بیوی نے سکھایا ہے، میں سب جانتی ہوں۔ میں خاموش ہو گیا تھا، مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گی، زمین کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ کر چلی جائیں گی، لیکن کبھی بھی یہ گھر اپنی زندگی میں میری بیوی کے نام نہیں کریں گی۔ میں اپنی بیوی کی باتوں میں پہلے ہی آ گیا تھا۔ اس نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے کہا بڑے پیار سے بات کرنے گئے تھے، تمہاری ماں کبھی بھی یہ گھر ہمارے نام نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کبھی بھی تمہارے نام پر یہ گھر نہیں کریں گی۔ مجھے ماں پر بہت غصہ تھا۔ وہ سارا دن قرآن مجید پڑھتی تھی مگر میرے ساتھ انصاف نہیں کرتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن میں گھر آیا، میری ماں کے ساتھ میری بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میری ماں اسے بہت باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کیسے میری بیوی کو اتنی ساری باتیں سنا دیں۔ میری ماں کہنے لگی یہ مجھے کل کا بچا ہوا سالن کھلا رہی تھی جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میری بیوی کہہ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے صبح سالن کو بنایا ہے اور تمہاری ماں ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ مجھے میری بیوی کی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا آپ اس عمر میں جھوٹ بولتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ کوئی آپ کی عمر ہے گھر میں جھگڑے کرنے کی؟ میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ خیر ان کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے روز ہی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ ایک روز میری بیوی مجھے کہنے لگی اپنی ماں کو گھر سے نکال دو، یہ تو بہت نخرے کرتی ہیں، کچھ دن گھر سے باہر دھکے کھائیں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، پھر یہ گھر ہمارے نام کر دیں گی۔ مجھے بیوی کا یہ منصوبہ بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا، وہ روز کی طرح قرآن مجید پڑھ رہی تھیں۔ میں نے غصے سے کہا آپ نے میری ساری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں نے ان پر کافی غصہ کیا، بہت سے الزامات لگائے، وہ ہر بات پر صفائی دینے لگیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا
کہ بس میرے گھر سے نکل جائیں، یہ میرا گھر ہے، آپ اس میں نہیں رہیں گی، اگر یہ گھر مجھ سے لینا ہے تو جائیں جا کر کورٹ میں کیس کریں۔ میں اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے لگا تھا، میری ماں چیخنے چلانے لگی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا، پر رات اتنی بھی نہیں تھی کیونکہ گرمی کا موسم تھا، سب لوگ جاگ رہے تھے، محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک آدمی میری طرف بڑھا، اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا، کیوں اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، کیوں اپنی جنت کو گھر سے نکال رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میری جنت نہیں ہے، اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، میں نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، میری بیوی بھی میرے پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی سارا منظر دیکھ رہی تھی، میں اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ شور شرابے کی وجہ سے محلے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ میں نے کہا جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ اس بڑھیا کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ہم لوگوں نے گھر میں قدم رکھا اور دروازہ بند ہی کیا تھا، اچانک مجھے ایسا لگا جیسے ساری زمین کانپ رہی ہے۔ ہمیں فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ہم لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پتہ نہیں کیسے اچانک سے دروازہ لاک ہو گیا۔ شاید میں نے ہی لاک کیا تھا، مگر چابی میری جیب میں نہیں تھی، ہم باہر نہ نکل پائے۔ ہمارے گھر کا 50% حصہ گر چکا تھا، میری بیوی کے اوپر بہت سا ملبہ گر گیا تھا اور وہ وہیں دم توڑ گئی تھی۔ میرے اوپر بھی کافی سارا ملبہ گر گیا، لیکن مجھے نکال لیا گیا۔ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا، میری ماں میرے سامنے تھی، وہ میرے لیے رو رہی تھی۔ مجھے سب سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ میں نے ماں سے معافی مانگی، میں نے کہا مجھے تیری بد دعا لگ گئی ہے۔ ماں نے کہا میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا جو صرف ہمارے گھر پر نازل ہوا تھا، محلے کے باقی کسی گھر میں نقصان نہیں ہوا ہے۔ میری خوبصورت بیوی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا وہ اس زمین کے نیچے دفن ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میری بہنوں کے گھر بھی ٹھیک سے نہ بسے تھے، وہ بہت تکلیفیں اٹھا رہی تھیں، میری ماں کو بھی میں نے بہت دکھ دیا تھا، اب میں اپنے قدموں پر چل بھی نہیں سکتا تھا، میرے سارے کام میری ماں کرتی ہے اور میری بہنیں جن کو میں نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، آج انہی کی مالی مدد سے میرا تھوڑا بہت علاج ہو رہا ہے۔ میں ابھی اس قابل ہوا ہوں کہ تھوڑا بہت گھر پر بیٹھ کر کام کر لیتا ہوں۔ اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی دکان گھر کی بیٹھک میں بنا لی ہے۔ میری بیماری پر میرا سارا پیسہ خرچ ہو گیا تھا اور میں ابھی تک اپاہج ہوں، اب میں ویل چیئر کا سہارا لیتا ہوں، میری ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں، میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ شاید میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے، جس کے لیے سب کچھ کیا وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ دل کا ایک حصہ کہتا ہے وہ بہت بری تھی، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، لیکن دل کا دوسرا حصہ آج بھی اسے یاد کرتا ہے، جس سے محبت کرتا تھا، وہ میری پیاری بیوی تھی، ایک خوبصورت عورت جو میری زندگی میں آئی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کی خوبصورتی اور اس کی آواز آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ آخری دفعہ اس نے مجھے پکارا تھا، اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اس نے میرے گھر والوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی تھی، اس نے میری ماں کو بڑے دکھ دیے، میری بہنوں کو بھی ذلیل کیا، وہی تھی جو ہمارے گھر میں بری تھی، وہ اس کہانی کا منفرد کردار تھی۔ میں اپنی ماں کو برا سمجھتا تھا، میں آج اپنی ماں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو میں نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب تو ہو گیا ہے، کہیں آخرت میں مجھے اس سے بڑی سزا نہ مل جائے۔ میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بھی منہ دکھانا ہے، بس مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے، مگر میری ماں کہتی ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تجھے اور تیری بیوی کو معاف کر دیا ہے اور میرے مرتے دم تک میری دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی۔